बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वह है कुर्बानी के मसाइल, और ये हमारी इस मौजू पर दूसरी नशिस्त है। तो सबसे पहले जो हम बयान करेंगे वो कुर्बानी के वाजिब होने की शराइतें बयान करेंगे कि कुर्बानी के वाजिब होने के लिए ये चीज़ें, ये शर्तें ज़रूरी हैं कि कुर्बानी मुसलमान के ऊपर है। सबसे पहले कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो, क्योंकि गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद मुकीम हो कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और तीसरा फिर वो बालिग हो, क्योंकि नाबालिग के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथा वो मालदार हो, साहब निसाब हो कि उसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत जितना माल जो अपने अखराजात से ज़ायद है, ज़ाती अखराजात से या घर के ख़र्चे से, तो ऐसे बंदे के ऊपर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। और पाँचवीं शर्त यह है कि वो आज़ाद हो, ग़ुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और फिर कुर्बानी के अंदर मर्द और औरत दोनों का हुक्म बराबर है कि ये नहीं कि सिर्फ मर्द कुर्बानी करेगा तो औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल्कि दोनों के ऊपर वाजिब है। मर्द औरत दोनों में जो भी साहब निसाब होगा उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह कुर्बानी के वाजिब होने के लिए एक घर के कई अफराद मालदार हैं, तो अगर सारे साहब निसाब हैं, अगर शौहर के पास जो है 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत मौजूद है तो शौहर के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर इतना माल उसकी बीवी के पास मौजूद है तो बीवी पर भी वाजिब होगी। अगर उसके बच्चों में से किसी के पास इतने पैसे मौजूद हैं अपने ज़ाती खर्च के अलावा, तो जिसके पास निसाब के बराबर कीमत, पैसे या माल होगा उन पर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। और अवाम की ज़हनों में ये बात मशहूर है कि घर का जो सरबराह है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो ये बात गलत है। जिस तरह ज़कात जो है वो हर साहब निसाब के ऊपर है और हर साल वाजिब है, इसी तरह कुर्बानी भी हर साहब निसाब के ऊपर है और हर साल वाजिब होती है। और अगर कोई मुसाफिर है, वो सफ़र में है, तो साहब निसाब है, अगर वो अब शख्स कुर्बानी करता है तो ये उसकी तरफ से नफली कुर्बानी होगी, वाजिब नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर तो वाजिब ही नहीं है। वो अपनी खुशी से कुर्बानी करेगा तो हो जाएगी, लेकिन ये नफली कुर्बानी होगी और नफली कुर्बानी का उसको सवाब मिलेगा। और फिर कुर्बानी जो है वो मखसूस जानवर की हो और मखसूस वक्त के अंदर हो। कि जानवर जो हैं वो कौन से हैं कि जानवरों में से या बकरी हो या इसकी जो किस्में हैं, भेड़ है, चतरा है, तो ये चीज़ें इसकी नौ में से है। या गाय हो, वो इसकी जो नौ है वो भैंस और कट्टा है। या फिर ऊँट हो, तो ये वो जानवर हैं, इनकी कुर्बानी की नियत करने से कुर्बानी होगी। और इनके अलावा अगर कोई शख्स किसी और जानवर की कुर्बानी करना चाहता है तो वो कुर्बानी नहीं होगी। कि कुर्बानी का जानवर भी मखसूस है और कुर्बानी के दिन और टाइम भी मखसूस है कि 10 ज़ुल्हज से लेकर 12 ज़ुल्हज की शाम तक जो है वो कुर्बानी करना जायज़ है। जो 3 दिन है कुर्बानी के, अगर कोई शख्स 3 दिन के बाद कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर कोई शख्स 3 दिन से पहले
کہ 10 ذوالحج سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں 9 کو ذبح کر لوں تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے دن اور قربانی کے جانور مخصوص ہیں۔ اور پھر جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں، کہ کوئی بکری بکرا ہے، چھترا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو اس کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے بکری یا بکرا وغیرہ، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر چھترا یا بھیڑ دمبا وغیرہ وہ اتنا صحت مند ہے کہ اس کی عمر تو سال سے کم ہے، لیکن اس کی صحت اور قد اس کا جو ہے وہ سال کی عمر سے زیادہ معلوم ہوتا ہے، تو ان کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بھینس ہے، گائے ہے، کٹا ہے، تو اس کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے عمر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہے، اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہے تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے لیے مخصوص جانور ہیں، مخصوص عمریں ہیں اور مخصوص دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہی قربانی ہوگی، ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسی طرح جب جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو یا ذبح کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے اور پیاسے جانور کو ذبح نہ کریں، پہلے اس کو چارہ ڈالیں، کھانا کھلائیں، پھر اس کو پانی پلائیں، پانی پلانے کے بعد پھر اس کو ذبح کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کریں۔ پہلے مکمل کرنے کے بعد پھر جانور کو لے کر آئیں۔ اگر چھری وغیرہ جو ہے وہ تیز کرنی ہے، پہلے چھری کو تیز کر لیں۔ رسیاں وغیرہ جو ہے اس کو باندھنے کے لیے، گھرانے کے لیے وہ پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ذبح کرنے والا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر وہ ذبح کرنا جانتا ہے۔ اگر وہ ذبح کرنا نہیں جانتا تو جو پھر ذبح کرنا جانتا ہے اس سے یا کسی کسائی کے سے وہ ذبح کروا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اجازت دینی ہوگی، وہ اپنی طرف سے اجازت دے دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب جانور کھانا کھا لے، پانی پی لے، تمہارے انتظامات مکمل ہو گئے، چھری وغیرہ ہر چیز تیز ہے، تو فرمایا کہ آپ اس کو قبلہ رخ لٹاؤ، قبلے کی طرف اس کا چہرہ کرو اور لٹا کر اس کو اچھی طرح باندھ کر مضبوطی سے پکڑ لیں، اور پھر فرمایا کہ منہ قبلہ کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری جو چلا دیں اور اس کو ذبح کر دیں۔ اور جب ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے اندر جو 4 اس کی رگیں ہیں ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ وہ 4 رگیں، پہلی حلقوم ہے، یہ وہ ہے جس سے سانس آتی جاتی ہے، اور دوسری مری ہے جس سے کھانا پینا نیچے اترتا ہے، اور ان کی اگل بغل کی سائڈوں کے اوپر 2 جو نالیاں ہیں وہ ہیں خون کی ہیں، جن سے خون جاری ہوتا ہے، ان کی روانی ہوتی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ تو ان 4 رگوں کا کاٹنا یہ ضروری ہے اور سنت ہے، تو اس سے جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض یہ 4 جو ہیں وہ نہیں کٹ سکیں، 3 کٹ گئیں، تو پھر بھی جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا۔ اب جانور جب ذبح ہو جائے تو فرمایا کہ اس کو ٹھنڈا ہونے دو، کہ جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال کو اتارو۔ اگر تم جلد بازی میں گرم گرم جانور کے جسم کی کھال اتارو گے تو اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو جانور کو تکلیف دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ اس طرح اگر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اونٹ کی کو بھی ایک جگہ سے ذبح کیا جائے گا۔ یہ عوام الناس کے اندر جو بات مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ اس کو اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے، تو اس لیے اونٹ کو جو ہے وہ ایک ہی تکبیر کہہ کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔
اور اسی طرح اگر کوئی جانور ذبح کے وقت ہاتھ سے چھوٹ گیا یا ڈر گیا یا وحشی ہو گیا، اگر جانور وحشی ہو جائے تو پھر اس کا کیا کیا جائے کہ اب اس کو پکڑنا تو مشکل ہے کہ وہ وحشی ہو چکا ہے، تو پھر اس کو جس طریقے کے ساتھ بھی ممکن ہو اس کو پکڑ کر ذبح کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر جانور وحشی ہو جاتا ہے تو آپ تلوار اگر آپ کے پاس ہے تو آپ تلوار کے ذریعے سے اس کی ٹانگ پر وار کر سکتے ہیں، اس کے جسم کے کسی حصے پر وار کر سکتے ہیں جس سے وہ رک جائے اور کمزور پڑ جائے۔ اگر ڈنڈا آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اس کی ٹانگ پر مار سکتے ہیں۔ اگر یا اسلحہ وغیرہ ہے، کوئی پستول ہے یا کوئی اور گن ہے، رائفل ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے اس کی ٹانگ پر جو نشانہ لگائیں گے تاکہ جس سے جانور کمزور ہو جائے، اس کی طاقت کم ہو جائے، وہ گر جائے۔ جب گر جائے تو پھر اس کو پکڑ کر ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ تو وحشی جانور کو اگر گولی مارنی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر گولی ماریں، اس کی ٹانگ کے اوپر مار لیں، ایسی جگہ پر گولی ماریں جہاں سے وہ کمزور پڑ جائے، گر جائے اور اٹھ نہ سکے، اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ذبح کرتے ہوئے چھری جو ہے وہ حرام مغز تک پہنچ گئی یا گلا کٹ گیا، سارا گلا کٹ گیا، گلا کٹ کر جدا ہو گیا، تو اب عوام میں جو مشہور ہے کہ وہ جانور حرام ہو گیا جو اس کا کھانا مکروہ ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ حلال کے اندر ہی شمار ہوگا، اس کو کھانا جائز ہے، وہ حرام یا مکروہ نہیں ہے۔ اگر اس جانور کی گردن جدا بھی ہو جائے پھر بھی اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اگر تقسیم کریں گے اس سے قربانی بھی ہو جائے گی اور قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ ان کے افراد زیادہ ہیں یا مہمان وغیرہ زیادہ آ چکے ہیں تو اور گوشت جو جانور کا ہے وہ کم نکلا ہے تو وہ پھر پہلے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کریں گے کہ مثال کے طور پر 2 حصے جو ہیں وہ گھر میں خرچ ہوتے ہیں تو 2 گھر میں لگا لیں۔ اگر بالفرض 3 حصے اتنے زیادہ مہمان ہیں کہ 3 حصے ہی جو مکمل جانور ہے اس سے ان کا گزارا ہوتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ طریقہ ہم اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ فرمائے کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے۔ تو یہ گوشت کی تقسیم ہے جو مستحب ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کے ساتھ اس کو تقسیم کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اس طریقے کے ساتھ نہیں بھی تقسیم کرتا، وہ آدھا اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، جب دیکھتا ہے میرے مہمان آنے والے ہیں، جب میرے جو گھر کے افراد زیادہ وہ سارے کا سارا بھی رکھ لیتا ہے تو قربانی ہو گئی، لیکن اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اب اس طرح قربانی جو بڑی ہے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ گائے ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، بچہ ہے یا اونٹ ہے، تو اس کے اندر 7 افراد جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان 7 کی نیت کا جو ہے خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 میں سے اگر ایک کی نیت کے اندر فطور آ گیا، اس کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی اور قربانی کی نیت نہیں ہے، جب اس نے دیکھا کہ جانور بہت صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، حصہ زیادہ آ جائے گا، تو پھر ان 7 میں سے ایک کی نیت خراب ہونے سے 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر بڑا جانور ہے، حصے دار ہیں، تو ان سے آپ حلفاً بیان لیں
کہ آپ کی نیت جو ہے وہ خالصاً اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی مسئلہ بیان آتا ہے کہ جب اس جانور کی گوشت کو تقسیم کیا جائے گا تو اس کو تول کر برابر تقسیم کیا جائے گا، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ نہ تقسیم اس طریقے کے ساتھ کی جائے کہ یہ ٹانگیں جو ہیں یہ میرے حصے میں آ جائیں، یا جو گلا ہے وہ میرے حصے میں آ جائے، یا یہ فلاں حصہ جو ہے وہ میرے حصے میں آ جائے، باقی جو ہیں وہ دوسرے کو دے دیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ سارے گوشت کو کاٹ کر ان کو مکس کر لیں، مکس کرنے کے بعد برابر 7 حصے بنائیں تاکہ سب کو برابر آ جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے، گوشت کاٹ لیا جاتا ہے، تو ایک کہتا ہے یہ جو پائے ہیں وہ ایک رکھ لیتا ہے، یا 2 ایک رکھ لیتا ہے، 2 ایک رکھ لیتا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کے پایوں پر بھی 7 لوگوں کا ہی حق ہے، یا تو ان سے اجازت لے لے تو یا پھر ان کو کاٹ کے گوشت کے اندر مکس کر دے تاکہ برابر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہے جانور کی کھال، کہ جانور کی کھال کو کیا کریں۔ تو جانور کی کھال کا حکم یہ ہے کہ اگر بندہ اس کو اپنی ضرورت میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، کس سے مشکیزہ بنانا چاہے مشکیزہ بنا لے، جائے نماز بنانا چاہتا ہے نماز کے لیے وہ جائے نماز بنا لے، اپنی کوئی استعمال کی چیز بنانا چاہتا ہے وہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اس کو صدقہ کر دے، کسی غریب یتیم مسکین کو دے دے، یا اس کھال کو جو قربانی کی کھال ہے وہ کسی دینی مدرسے کے اندر دے دے، اور وہاں دے جہاں اس گاؤں کے علاقے کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تاکہ اس مدرسے کو یا ادارے کو دی جائے جس سے اس کے علاقے کو فائدہ ہو۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ دینی مدارس کو دیں، اس سے ایک تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، قربانی کی کھال جو ہے اس کا صدقہ ہو جائے گا، دوسرا دین کی خدمت کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر مدارس کے اندر جو طلباء ہوتے ہیں، بچے بچیاں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ غریب یتیم مسکین ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنی جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دینی مدارس کو دیں جو آپ کے علاقے میں آپ کے قریب ہے، جہاں آپ کے بچے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دکھلاوے کے لیے دنیا داری کے لیے نہ کرو۔ جس نے قربانی کے اندر تکبر کیا، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھے جانور کو ذبح نہ کرو، کہ اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح لنگڑا جانور جو اپنے پاؤں کے اوپر وزن ڈال کر چل نہ سکیں، یا اس طرح طریقے سے چلے کہ دیکھنے والے کو اس کا جو پاؤں ہے معذور نظر آئے کہ اس کے اوپر وزن نہیں ڈالا جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کان کٹے ہوئے ہیں، سینگ ٹوٹ چکے ہیں، یا تو ایسے جانور کی قربانی کے بارے میں محققین فرماتے ہیں اگر تو اس کی جو کان یا سینگ ہیں تھوڑے سی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر 3 حصے سے زائد ہے، یا جو سینگ ہیں وہ بالکل جڑوں سے نکل چکا ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ پہلے کہیں سینگ ٹوٹ چکا ہے یا سینگ نکل گیا ہے، اوپر سے زخم جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر اس کی جو قربانی ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ اس طرح جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا گیا، اب گرانے کے دوران اس کو چوٹ آ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، چوٹ آ گئی، یا اس کا سر جو ہے وہ زمین پر لگا، وہ زخمی ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی اور بھی نقصان ہو جائے، کیونکہ اب وہ ذبح کرنے کے لیے جب گرایا گیا ہے تو پھر اس کا وہ نقصان ہوا ہے، تو اس سے قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کے وہ مسائل تھے جو عموماً ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کئی سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو دیے گئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔